अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम हालात हाजरा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एम ए फराज। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मौजू सियासी हमारा मौजू है, हम अपने सियासी मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करें, इससे पहले बेहतर मालूम होता है कि एक ख़ास नुक्ता जिसकी तरफ ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सब को तवज्जो देनी है बल्कि अमल भी करना है, और ख़ास तौर पर कसूर की इंतज़ामिया और पुलिस समेत कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए ये एक पैगाम है कि दिन ब दिन मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी चकारी और दिन दिहाड़े शरीफ शहरियों को लूटने का जो घिनौना अमल है वो कुछ माह से अपने उरूज पर है, बल्कि आए रोज़ इस जुर्म में इजाफा हो रहा है। वजूहात तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं, मगर इन मकामी जराइम की सबसे बड़ी वजह बढ़ती बेरोज़गारी और दूसरी तरफ कानून नाफज करने वाले अदारों की नाकस हिकमत अमली है। लिहाजा मकामी हुकूमत, कसूर और पुलिस समेत मुतल्लका अदारों को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम देना होंगी। मकामी इंतज़ामिया से मुराद DCO साहब और DPO साहब और मुतल्लका जो जितने भी हमारे A डिवीज़न, B डिवीज़न और प्लस सदर थाने की जो हदूद हैं उनसे, और बल्कि अगर ज़िला वाइज देखा जाए तो जितने भी कसूर के थाने हैं सब के SHO साहबान से ये मेरी गुजारिश है कि वो जितने भी ये जराइम हैं उन पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करें, और जितने भी ज़राए गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं उन तमाम ज़राए को इस्तेमाल करें। और हम ज़िम्मेदारान से हम चैनल 49 की वसातत से ये पैगाम आपको दे रहे हैं कि फौरी तौर पर आप बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जाए ताकि शरीफ शहरी पुरअमन ज़िंदगी बसर कर सके, वरना कोई ना कोई अदालत में इंसाफ के लिए चला जाएगा। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद कसूर की मकामी इंतज़ामिया और पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे। तो इस जो मकामी नुक्ता है जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया है और तवज्जो दिलाने की कोशिश की है इंतज़ामिया की भी और पुलिस की भी, तो हमारे साथ आज मोहतरम जनाब हमारे मेहमानों का तारफ़ करवाते चलें। मोहतरम जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद सादक, जनरल सेक्रेटरी सिटी कसूर, आपका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारक साहब जो कि बतौर तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने जो अपने इंट्रो में जो बात की है अभी, तो इस मुख्तसर सा टाइम इस मकामी जो मामलात हुए हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इनके हवाले से कुछ पूछना है। तो इत्तफाक से ये हुआ है कि डॉक्टर साहब, हमारे जो डॉक्टर तारिक साहब हैं जो हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, 3-4 दिन पहले की बात है, हम स्टूडियो में ये आ रहे थे तो इनके साथ इनके एक दोस्त भी थे। मैंने इनको कॉल किया था कि आप आ जाएं, इधर हमने प्रोग्राम करना है। तो वो रास्ते में उनको जो B डिवीज़न की हदूद में वहाँ पर मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों ने रोका है, डाकुओं ने, चोरों ने, और इनको लूटा है, इनसे पैसे, मोबाइल वगैरह हर चीज़ ले ली है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ मुख्तसर सा बताएंगे कि ये कैसा हुआ। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन मुख्तसर से, ताकि आप जो इंतज़ामिया सुन रही है कसूर की और जो नाजरीन जो देख रहे हैं हमें, वो भी इस चीज़ पर फोकस करें और अपनी एहतियात भी करें, और कानून नाफज करने वाले अदारे भी वो भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, शहरी कसूर शहर का रहने वाला शहरी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर कसूर में बहुत साल पहले वारदातों में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं थी जो कि अब हो गई है, और मतलब है कि हम ख़तरनाक से ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि देखिए कि शहरियों को बाहर भी आना है, रोज़गार भी करना है, अपने मामलात भी करने हैं, अपनी फैमिली को भी लेके आना चाहना है। और आए रोज़ आप शहरी और इंतज़ामिया देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे मतलब अजीबोगरीब किस्म के जो क्राइम हैं, लूट मार है, डकैती है,
وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اب مطلب ہے تشویش یہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ جو کرمنل پرسن ہیں کیا یہ آسمان سے گرتے ہیں یا یہ زمین سے اگتے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی کا ہی حصہ ہیں. یہ لوگ کیوں دن رات پھر رہے ہیں؟ انتظامیہ بھی موجود ہے، قانون بھی ہے، ادارے بھی ہیں، سٹاف بھی ہے، اور مطلب اتنا اسلحہ اور بہت کچھ ہے ہمارے اداروں کے پاس، ہمارے قانون کے نمائندوں کے پاس، پولیس کے پاس. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کیوں یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور مطلب ہم لوگ اس قدر بے بس کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ بے بسی دن بدن ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اور گھر بیٹھا ہوا ایک شریف شہری جو ہے وہ خوفناکی میں ہے کہ اس کا پیسہ، جان اور اس کی عزت اس شہر میں، اسٹیٹ میں، پاکستان کی اسٹیٹ میں اور اداروں کی موجودگی میں محفوظ نہیں ہے. تو پھر کون آ کے محفوظ کرے گا؟ کس نے بچانا ہے ہم کو؟ اس کے لیے میں تمام شہریوں کو جو ہے وہ التجا کرتا ہوں کہ ہم سب سوچیں، انتظامیہ بھی سوچے کہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی ٹریننگ ملتی ہے، اور ہم لوگ جو سینسیبل طبقہ ہے، اہل دانش ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، وہ سوچیں کہ کرائم پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جو میرا تھاٹ ہے اس میں دو چیزیں میں نے اسپیشلی فوکس کی. سر اگر اپنے خیالات بتانے سے پہلے اگر مختصر سا یہ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا، بس 2-3 لائنوں میں پلیز. میں اور میرے ایک دوست شاہد پریز نامی رکن پورہ سے بھٹی ہاسپٹل کی طرف آ رہے تھے. جب ہم جو نیا پھاٹک بنے بھٹی ہاسپٹل کے پاس، ریلوے پھاٹک جو بنے، اس کے پاس ہم پہنچے ہیں تو 2 آدمی موٹر سائیکل سوار، پچھلے بندے کے پاس ایک کلاشن کوف ہے، اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور اس نے ہمیں ہمارے بالکل پاس آ کے جو ہماری جو ہے وہ دوسری طرف آ کے کہا ہے ہمیں کہ بائک کو نیچے کر لیں، نیچے کی طرف. ہم ریلوے لائن کی طرف بائک کو لے گئے، اس نے ہمیں وہاں روکا اور روک کے کہا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ نکال دیں. اور ہم نے جو ہے وہ خاموشی سے، مطلب ہے بے بسی سے، جو کہ میرے ایک دوست جو شاید پرویز صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی 15-16 ہزار روپے تھے، اور میرے پاس کچھ نقدی 20-22 ہزار تھی. اس کے علاوہ موبائل سے اور کچھ قیمتی چیزیں تھیں ہماری، جو لے کے وہ لوگ جو ہیں وہ فرار ہو گئے. اور مطلب ہے کہ ہمیں اس بات پہ بہت دکھ ہوا، اور شہر میں جگہ جگہ پہ ہم سن رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. اس طرح جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیزن کو خود ہی جو ہے ایفرٹ کرنی ہوگی. ہم لوگوں کو خود سوچنا ہوگا کہ ہم اپنا ڈیفینڈ ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سوچے کہ اسے سپاہی بننا ہے، اپنی غیرت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے. کیونکہ محترم شہریوں، دوستوں، بزرگوں، میں تو مطلب ہے یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی نگران نہیں ہے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں اللہ کی ذات کے سوا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیک بندے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم جا رہے تھے تو 5:30 کا ٹائم تھا یہ، اور بہت سارے دوستوں سے ہم ملتے ہیں، جلتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو یہی بتاتے ہیں کہ جی ابھی صبح کے مطلب ہے کہ 6 بجے ہم نکلے ہیں، 7 بجے نکلے ہیں، ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے ہجوم میں. اور مطلب ہے کہ شہر کی رونق میں اگر ہم محفوظ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی 4 دیواری میں محفوظ نہیں رہے ہیں. جی چودھری محمد صادق صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جو ہے آپ کی حکومت ہے، تو کیا تجویز دیں گے اپنے نمائندوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم اے فراز صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا اور یہاں عوام کے لیے عوام کی بات کی جا سکے. تو میرے نقطۂ نظر میں ایسا ہے کہ جیسے پورے پنجاب میں ہی وارداتیں ہو رہی ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہی ہو رہی ہیں، اور یہ چوریاں ڈکیتیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. خاص طور پہ ہمارے قصور میں جو گلی محلوں میں لوگ محفوظ نہیں ہیں، گلی محلوں میں وارداتیں ہوتی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہیں، کسی کے دکان کے تالے توڑ دیے جاتے ہیں، کسی کو گھر پہنچ پہ لوٹ لیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں کی بات ہے، بہت بڑی ڈکیتی ہے 10 لاکھ کی. تو جیسے یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی واردات ہوئی تھی، اس طرح بے شمار لوگ شہری ہیں جن کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ شرم سے نہیں بتاتے، خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ جو بتاتے ہیں ان کو ریکوری نہیں ہوتی، نہ وہ پکڑا جاتا ہے، نہ وہ اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کا وہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے، ڈی پی او صاحب سے، ڈی سی صاحب سے، کم از کم ہم قصور کے شہری ہیں تو قصور کی عوام کو یہ تحفظ فراہم کریں
ان کے پاس بہت نفری ہے، پولیس کی بھی بہت نفری ہے. BDO صاحب بھی نئے آئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ کرائم جو ہے نا، چوریاں ڈکیتیاں کا، وارداتوں کا، ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور تمام SHO ضلع قصور کو سختی سے حکم دیا جائے اور سختی سے حکم ایسا دیں کہ انہیں یہ وارننگ دے دیں جس کے حلقے میں، جس کے حدود میں ڈکیتی کی واردات ہو اس کو فارغ کر دیا جائے. تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کا اچھا رزلٹ آ جائے گا. میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ان چوریاں ڈکیتیوں کو کنٹرول کیا جائے، عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے. سر کیا جس کے علاقے میں کوئی چوری ڈکیتی کی واردات ہو یا کچھ ایسا گناؤنا جرم ہو جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جیسے متاثرہ شخص ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں وہ، تو کیا متعلقہ SHO کو یعنی لٹکا دینا، فارغ کر دینا اپنی اس کے جاب سے، کیا یہ کافی ہے یا کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ نہیں، اس میں صورتحال دیکھ لی جائے کہ آیا کہ کیا ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، پولیس کی کوتاہی کی وجہ سے وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اگر تو ان کی کوتاہی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر ضرور ان کو لٹکانا بھی چاہیے، فارغ بھی کرنا چاہیے. کچھ وارداتیں ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے انتظامیہ بھی چاہتی ہے، پولیس، یہ SHO وغیرہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہو. کوئی SHO یہ نہیں چاہے گا ہمارے علاقے میں، ہمارے حدود میں ڈکیتی ہو، لیکن اس کے باوجود ہوتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ رات کی گشت، دن کی گشت، یا اس کو اس طریقے سے مطلب جو مختلف روڈ ہیں یا مین شاہراہ ہیں وہاں ناکے وغیرہ بھی لگائیں اور شہریوں کو نجائز تنگ نہ کریں. صرف جو مشکوک لوگ ہیں ان کا پیچھا کریں، ان کے اوپر نظر رکھیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. جی ضرور. تو ناظرین آپ نے سن لیا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مزید تجاویز کے لیے ہم آپ کے منتظر رہیں گے کہ اس چیز کو، شہریوں کو لٹنے سے بچانے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے، اسٹریٹ کرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں. سٹی 49 آپ کا منتظر ہے کہ آپ اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کے چینل پہ 49 سٹی 49 پہ چل رہا ہے. تو ہم آج آتے ہیں، اب ہم آج کے جو سیاسی موضوع ہے ہمارا، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ملک خداداد اس وقت معاشی، سیاسی اور دہشت گردی جیسے بحرانوں کا شکار ہے. آپ سب جانتے ہیں موجودہ PDM کی جو حکومت ہے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں اپنے دعووں میں نہ صرف ناکام ہوئی ہے بلکہ بذریعہ IMF عوام پر مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. 170 ارب روپے کے ٹیکسز ضمنی بجٹ کی صورت میں میرے اور آپ سب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. نتیجتاً مہنگائی جو کہ خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں 12% کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، اب وہ 34 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو چکی ہے. اور دوسری طرف سیاسی سطح پر بھی حکومت کی جو گرفت ہے وہ بہت کمزور ہے. نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی گرفت بھی کمزور ہے. حتیٰ کہ 13 پارٹیاں ایک طرف ہو کر، اکٹھی ہو کر بھی ملکی سیاسی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہیں اور اپنی اپوزیشن PTI کو ملکی معاملات پر اعتماد میں لینے میں ابھی تک ناکام ہے، جس کی وجہ سے PTI نے اپنے 2 صوبوں KP اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں وہ ڈیزالو کر دیں. اور جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ پھر آیا تو حکومت الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہی تھی. حکومت سے مراد جو ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے، تو پھر عدالت عظمیٰ نے سوموٹو ایکشن لیا اور اداروں کو پابند کیا کہ وہ جو آئین ہے اس کے مطابق 90 دن کے اندر، اسمبلیوں کی ڈیزالو کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں. تو اس ایکشن کے نتیجے میں پھر آج جو ہے وہ کل صدر پاکستان نے 30 اپریل 2023 کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے پنجاب میں. اور چونکہ پنجاب کی جو اسمبلی تھی وہ جنوری میں تحلیل ہوئی تھی اور اس سے پہلے اس کے بعد جو KP کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، تو وہاں پر گورنر کی ذمہ داری ہے اب حکومت کے احکامات کے مطابق کہ وہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ وہاں کے انتخابات کی جو ہے نا KP میں وہ اپنے ڈیٹ دیں گے. تو جو ممکنہ ڈیٹ ہے وہ یہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے ہمارا، اس نے 30 اپریل سے 7 مئی تک کہا تھا کہ ہم اس کے درمیان جو ہے نا وہ ڈیٹ دینا چاہتے ہیں. تو وہ صدر پاکستان نے 30 اپریل 2023 کی ڈیٹ پنجاب میں الیکشن کے لیے انتخاب کر کے تو ان کو بتا دیا ہے. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پورا اپنا جو لائے عمل ہے وہ اب نیکسٹ ویک میں دینے جا رہا ہے.
تو ہم یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آئیں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے قصور کے کارکن ہیں جناب چودھری محمد صادق صاحب، جناب ان کے ساتھ اینالسٹ کے طور پر ڈاکٹر محمد طارق صاحب موجود ہیں، تو حاضر ہوتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ زامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم زامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 زامن، زامن سٹی لاہور۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300-9465-990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ چودھری محمد صادق پیپلز پارٹی سے موجود ہیں اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد طارق صاحب اینالسٹ کے طور پر۔ تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں ڈاکٹر طارق صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو جو موجودہ حکومت ہے اس کی سیاسی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ جی فراز صاحب، اس میں یہ ہے، دیکھیے میں پھر اپنی بات پہ آؤں گا کہ میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو بہترین تقلید کے لیے ماڈل ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو کہا، کیا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو آپ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ضرور یقین کریں گے کہ اے رسول، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارا کریکٹر ٹھیک ہو، ہمارے حکمرانوں کا کردار اگر ٹھیک ہے، تو پھر ان کو خوف نہیں کھانا چاہیے کسی بات سے۔ گڈ جی، مطلب ہے کہ اس میں کریکٹر نہیں ہے نا ہمارے پاس، ہم کیوں فیئرفل ہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کریکٹر لیس ہیں۔ جی، ہمیں اپنی بدعنوانی، چوری، برائی ہمیں ڈراتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہمیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے کہ آپ پیارے رسول کے ہم مقلد ہیں، ہمیں ان کے جو سیرت میں جو ماڈلز ہے اس کی تقلید کرنی چاہیے اور بہترین کردار رکھنا چاہیے۔ اس کی جیت ہے،
اور ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اچھا جو کردار ہے اس کی جیت ہے، نہ کہ جعلی طریقے سے جو کمایا ہوا سرمایہ اور جھوٹی جو شان و شوکت اور جو رتبہ اور جو لوٹ کھسوٹ کا جو مال، وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرے گا، وہ ہمیں نہیں بچائے گا، ہمیں اپنا اچھا کردار بچائے گا. اور ہم سب لوگ یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر کریں. یہ قوموں کی فلاح ہوتی ہے. آپ کہنے میں قوم ہے لیکن حقیقت میں ہم قوم نہیں قوم نہیں ہے، بکھرا سر ہوا. ایک پوائنٹ کی اور وضاحت کر دیجئے گا جی کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ حکومت میں 2 سے 3 پارٹیاں پاکستان میں مل کر کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں، جی لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی اونلی ایک طرف ہے. اور وہ اس وقت چلیں جی سر کاف لیگ اس میں شامل ہے اوکے ٹھیک ہے. سر، اس میں جماعت المسلمین اور کاف لیگ کے کچھ دوست ہیں. اس میں یہ بھی اتنی ہے تقریباً. چلیں سر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، مگر میں مختصر سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی جماعتیں حکومت میں ہونے کے باوجود ہم اپنی اپوزیشن کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارا تھاٹ ہے، جو ہمارا کریکٹر ہے، وہ مطلب اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہم ثابت کرتے ہیں یا جس طرح کا کہتے ہیں. ادروائز ہمیں الیکشن کے لیے فراغ دلی سے آنا چاہیے. اس میں کیا مطلب پیچھے ہٹنے والی بات ہے؟ اگر ہم ٹھیک ہیں، اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہیں وہ ٹھیک رول کر رہی ہیں یا انہوں نے ٹھیک رول کیا ہے، تو پھر عوام ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ الیکشن میں آئیں اور جو ہے وہ الیکشن کروائیں اور ون کریں. جی چودھری صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے یا جو پی ڈی ایم ہے، مجموعی طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی سیاسی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ 1-2 مختصر سی ذرا بتا دیں کائنڈلی. سیاسی طور پر ناکام کیوں رہی ہماری حکومت؟ ناکام ہم نہیں کہتے، ناکام نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے سوچا تھا، جو انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا نہیں کر سکے. حکومت ناکام نہیں ہے جی. سر ناکام ہی ہو گیا. ناکام تو ابھی حکومت ابھی جاری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے نا سنبھل نہیں رہی، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے. ہر چیز پٹرول، گیس، ہر چیز، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے نا وہ محسوس بھی کر رہی ہے، ان کو اضافی بوجھ بھی پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. باقی رہی بات اپوزیشن کی، یہ جو حکومت میں تھا تو اپوزیشن اسے اسمبلی کے فلور پہ آن دا ریکارڈ کہتی تھی کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اور اس کے علاوہ باقی نون لیگ کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کام کریں، ہم کے ساتھ ہیں. لیکن یہ اس وقت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ تو اب بھی تیار نہیں، اب بھی نہیں. جب ایسا حکمران آ جائے گا جو کسی کے ساتھ بات نہ کرنا چاہے، کسی کے ساتھ مشاورت نہ کرنا چاہے، جو کہتا تھا کہ حکومت، فوج، عدلیہ ایک پیج پہ ہے، جب حکومت گئی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ حکومت اختیارات کسی اور کے پاس تھے، میرا نام کا وزیر اعظم تھا. یہ ساری باتیں، یہ ہماری ناکامی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ جو ان کو لے کے آئے تھے وہ اس وقت اس کے ساتھ تھے، اس وقت وہ بہت اچھے تھے. اب اس کی حکومت ختم ہو گیا تو وہ غدار ہو گیا. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، جی جس دن اس کی حکومت ختم ہوئی ہے اس سے پہلے قوم آزاد تھی. جس دن رات کو 12 کی حکومت ختم ہوئی، اسی دن رات کو قوم غلام بن گئی، اور اس نے ملکی معیشت کا بیڑا گرک اس طرح گرک کیا ہے کہ اس دن سے آج تک لوگوں کو سڑکوں پہ کبھی کوئی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں سڑکیں بلاک کرو، کاروبار بند کرو. معیشت تو پہلے ہی خراب ہے، اور اوپر یہ بوجھ عوام کے اوپر یہ ڈال دیا گیا، سڑکوں بلاک کرو، جلوس نکالو، گالیاں نکالو. اس نے سیاست کو یعنی غلط طرف لے گیا، استعمال غلط کیا ہے، غلط طرف لے گیا، گالی گلوچ پہ لے گیا. ایون کہ اس نے فوج کو تقسیم کر دیا، عدلیہ کو تقسیم کر دیا، باقی اداروں کو تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ پاکستانی عوام کو تقسیم کر دیا، ہر گھر میں تقسیم کر دیے. سر جس کی مجھے وجہ سے پاکستان میں یہ ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور عوام کے لیے آپ کے خیال سے ان ساری ناکامیوں کا ذمہ دار عمران خان ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو چودھری صاحب نے کچھ فرمایا آپ نے سنا، آپ کیا کہتے ہیں آپ اس وقت؟ سر دیکھیے کہ مطلب آپ بھی اتنے عرصے سے شہر میں ہیں جی، اور لوگوں سے رائے سن رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں. ابھی آپ نکلے باہر، ایک جو ریڑھی بان ہے، عام آدمی جو ہے وہ چلا رہا ہے.
جو اچھا خاصا کما رہا ہے وہ بھی چلا رہا ہے. ہوا یہ کہ حکمرانوں سے ڈیلیور نہیں ہوا. اگر وہ پبلک کو ڈیلیور کرتے تو پبلک کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرتے. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اپرچونٹی ختم ہو گئی, عمران خان آیا اور اس نے وہ سب کچھ ہی ہڑپ کر لیا, وہ سب کچھ ہی سمیٹ لیا جو پورے پاکستان میں تھا اور صدیوں سے تھا. آپ نے خود ہی بتایا نا کہ جب عمران خان کی حکومت جب وہ چھوڑ کے گیا تو کتنے ضرب تھے؟ جی 17 سے 18 جی. تو دیکھیے تب تو ان کے پاس ہے وہ ضرب, پھر وہ کہاں گئے؟ وہ ڈیلیور نہیں ہو گئے, کم ہو گیا. اب وہ دوبارہ عوام کو ڈیلیور نہیں کیا گیا. اس وجہ سے عوام جو ہیں وہ متنفر ہو گئے اور ان کے اندر جو ہے وہ شدید نفرت اور غصہ ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ہماری قوم کو سلامت رکھے. ہم اتنے خطرناک حالات میں جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطلب جو ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, جو ہم مطلب ابھی اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ پاک رحم کرے. جی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ ظلم کی سیاہ رات جو ہے رک جائے, اگر اس ظلم کے آگے کوئی بارڈر لگ جائے تو شاید پھر ہم اپنے پیارے ملک میں بہتر زندگی بسر کر سکتے. جی سر, میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا کہ جو ہمارے چونکہ صدر پاکستان نے 30 اپریل 2023 کی ڈیٹ دے دی الیکشن کے لیے, اب پیپلز پارٹی کیا انڈیویجولی اپنا الیکشن لڑے گی پنجاب میں یا کولیشن کے طور پر یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لڑے گی؟ دیکھو سیاست میں کوئی چیز اختیار نہیں ہے, یہ بات درست ہے. اور پچھلے دنوں زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. لیکن سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے, کچھ چاندے نہ چاندے ہیں پھر بھی ہوتا ہے. اگر وہ پارٹی فیصلہ کرے گی, جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق الیکشن لڑے گا. حال ہی میں راجن پور میں الیکشن ہوا, ہم نے الیکشن لڑا, پیپل پارٹی نے لڑا, نواز لیگ نے, پی ڈی ایم, باقی لوگوں نے بھی لڑا. اور اسی طرح یہ جو پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے ادھر بھی پاکستان پیپل پارٹی ہر جگہ پہ اپنا امیدوار کھڑے گی. میں لاسٹ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, سب سے گزارش کرتا ہوں, سب جماعتوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, سب ہزاروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں, پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو پاکستانی عوام ہے. اس لیے سب لوگ, سب ادارے پاکستان کے اوپر رحم کریں اور پاکستانی عوام کے لیے سوچیں. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا, چودھری محمد صادق صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے بلکہ پی ڈی ایم کی بھی نمائندگی ساتھ ہی کر رہے تھے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ڈاکٹر محمد طارق صاحب. اس کے آپ نے دونوں کے خیالات سنیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.